बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर ख़वातीन रात हम दो खौफनाक अलमियों का शिकार हैं। हमारा पहला अलमिया इदारे हैं, पार्लियामेंट हो, ऐवान सदर हो, वज़ीर आज़म का दफ्तर हो, काबीना हो, फौज का इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो, नैब हो, FIA हो या फिर पुलिस का महकमा हो। मुल्क में कोई एक ऐसा इदारा नहीं बचा जिसे हम नॉन कंट्रोवर्शियल कह सकें, जिसकी हुर्मत, जिसके वकार और जिसकी गैर जानबदारी की कसम खाई जा सके और जिसकी तरफ कोई शख्स उंगली ना उठा सके। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बची थी, लेकिन आज मुल्क के इस मुकद्दस इदारे को भी कौमी असम्बली में कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तोबा, ये आप नहीं कहते होंगे, लोगों में डिस्कशन हो रही है, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है ये हम नहीं कहें कि चीफ मगर मैं ये नहीं कह सकता। मैं लोगों की सोचें बता रहा हूं कि हमने सियासत को किस टर्न पे ले गए हैं। शाह साहब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने दें, जुडिशरी इसको हम कंफ्यूज ना करें। शाह साहब ये जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस हमारा आ रहा है, मिस्टर स्पीकर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, पूरी पार्लियामेंट का है, सबका है, पूरे मुल्क का है, नए आने पूरी वाला अदालत का है, मगर हम उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं प्लीज। नए चीफ जस्टिस के खिलाफ कई दिनों से कोई खुफिया हाथ सोशल मीडिया पर खौफनाक कैंपेन चला रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पर इस कैंपेन से कोई हर्फ ना आ सका। मगर आज जब यह इल्जाम अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के होंठों पर आ गया, तो 2 मिनट की तकरार ने सुप्रीम कोर्ट को भी दूसरे इदारों के साथ ला खड़ा किया। यह बयान अब पनामा केस पर जरूर असरअंदाज होगा। शायद अदलिया अब अपनी हुर्मत और गैर जानबदारी बचाने के लिए केस सुनने से इंकार कर दे और सियासत के गंदे कपड़े वापस पार्लियामेंट हाउस भिजवा दिए जाएं। हमारे मुल्क में आज के बाद से कोई इदारा गैर मुतनाज़िया नहीं बचा। यह हमारा पहला अलमिया है, जबकि दूसरा अलमिया गवर्नेंस है। यह मुल्क वक्त गुजरने के साथ साथ अनगवर्नेबल होता चला जा रहा है। यह सूरत अगर इसी तरह जारी रही। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे शाह साहब को फ्लोर दिया, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उनको दूंगा, उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर करेंगे। इमरान खान को ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को ये लीड कर रहे हैं इस बदतमीजी के तूफान को। इनका लीडर भी बदतमीज है और ये भी उसके पैरोकार बन गए हैं। मैं गवर्नमेंट का, ट्रेजरी का हक जवाब देने का मैं उनसे नहीं लूंगा, उन्हीं को मिलेगा। बदतमीजों का टोला अपने अंदर चोर खड़े, चोर ब्लैक मार्केटर्स। नो, मैं पहले इनको दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बात की जाए मैं अर्ज कर रहा था, यह सूरत हाल अगर इसी तरह जारी रही, पार्लियामेंट से अगर ये आवाजें इसी तरह आती रहीं, तो यह मुल्क हुक्मरानी के काबिल नहीं रहेगा। क्या हम ये चाहते हैं? अगर नहीं, तो फिर हम अपने मसले हल क्यों नहीं करते? हम कोई फैसला करके मामलात को दुरुस्त क्यों नहीं करते? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि स्पीकर ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इस्तेहकाक और तहरीक इल्तवा मुस्तरद कर दी। क्या यह रूलिंग स्पीकर को मजीद कंट्रोवर्शियल नहीं बना देगी? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है मरियम औरंगजेब साहबा, इत्तलात और नशियात की स्टेट मिनिस्टर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और कराची में मैं ज्वाइन किया खुर्रम शेर जमार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आज आपने PTI को आगे लगाया, आपने उनकी मदद की, सपोर्ट की, और यूं महसूस हो रहा था कि खुर्शीद शाह साहब की जो तकरीर है वो उसी तरह है जिस तरह PTI चाहती है। लेकिन जब वो एहतजाज के लिए स्पीकर के पास गए और उन्होंने स्पीकर का घेराव किया, तो आप पीछे से हट गए, या तो आप साथ देते ना पूरी तरह उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पनामा के इशू का ताल्लुक है, जनरली तकरीबन अपोजिशन कम से कम इन प्रिंसिपल एक ही पेज पे रही है। टेक्निकली मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल हुए हैं, बल्कि एक पॉइंट तो ये था कि जब टैक्टिक्स भी हमने तय कर ली थी इकट्ठा, फिर अगले दिन ऐलान हो गया और अचानक ऐलान हो गया, सोलो फ्लाइट हो गई। चले, अब PTI वापस आज असेंबली में आई है। मेरा ख्याल है कि खुशाइन बात है, जितने भी लोग इंक्लूसिव हो पार्लियामेंट्री सिस्टम में उतना बेहतर होता है, और बाहर से सिस्टम को तोड़ने वाला
جو سلسلہ ہے اس سے ہٹنا بہتر ہوتا ہے. آج شاہ محمود صاحب کی خورشید شاہ صاحب اور میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس سے پہلے ہاؤس. اس میں ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی, ایک تو ایک دوسرے کا پروگرام نہ جانتے ہوئے دونوں نے پریویلیج موشن ڈالا ہوا تھا, لیکن اور بڑا کوئنسیڈنٹ ہے یہ, پہلے آپ نے ڈال دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بھی بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں اور ہم بھی جا رہے ہیں, اور آگے وہ چلے گئے. بڑا کوئنسیڈنٹ ہے. ہاں, بہرحال اچھا ہوا کہ وہ آ گئے. یہ اتنا ضرور ڈسکشن ہوا تھا جہاں شاہ محمود صاحب کہا نہیں تھا کہ ہم گھیراؤ کریں گے. شاہ محمود صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر ہمیں بولنے نہ دیا گیا تو ہم ویل تک بھی جائیں گے. ویل کہتے ہیں جو ایریا ہوتا ہے اسپیکر کے میز کے سامنے. ہاں, ہم نے کہا ٹھیک ہے, وہ آپ کا وہ ہے, اگر فیصلہ تو یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہم بائی اینڈ لارج ہمیشہ یہ رکھتے ہیں ڈیکورم ہاؤس کا کہ جتنا بھی احتجاج کرنا ہے سیٹ سے کرنا ہے, سیٹ سے آگے نہیں کرنا. لیکن ہم بالکل اس بات کو سپورٹ کرتے تھے کہ ان کو بولنے دیا جاتا. یہ گورنمنٹس ہمیشہ غلطی کرتی ہیں جب وہ چیز کو اور خراب کرتی ہیں چھوٹی چیزوں کے اوپر. آج کیا فرق پڑتا اگر شاہ محمود صاحب تقریر کر لیتے اور سعد رفیق ان کے بعد بول لیتا تو کوئی آسمان نہیں گرتا. یہ معاملات آگے چلتے رہتے. لیکن یہ ذرا میں آپ سے انفارمیشن لینا چاہتا ہوں دوبارہ کہ پہلے سے منصوبہ تھا, پہلے سے تیار تھی پی ٹی آئی کہ اگر ان کو بولنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ اسپیکر کا گھیراؤ کریں گے. یہ پہلے سے آپ کے نوٹس میں تھا. مریم صاحب, یہ سارا معاملہ آپ نے کیوں خراب کیا؟ اگر بول لیتے شاہ محمود قریشی صاحب تو کیا جاتا تھا؟ آپ نے خورشید صاحب کی اتنی لمبی تقریر سنی, آپ نے برداشت کی, تو یہ بھی کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جو آج لائیو بھی کیا سیشن کو, اور وہ صرف اسی لیے کیا کہ یہ تمام ڈاؤٹس ہیں یہ خود ہی آنسر کرے ٹیلی ویژن سکرینز. اور یہ اس کو صرف یہ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے تقریر ختم کی اور اس کے بعد سعد رفیق صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے تقریر نہیں کرنی تھی. انہوں نے یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کی رولنگ کہتی ہے کہ سب جوڈس کیس ہے اور اس کو نہ سنا جائے تو کوئی راستہ نکالتے ہیں جس سے پینما لیکس جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹمنٹس پہلے ہی آ گئی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کے اوپر اگر ڈسکشن چاہتی ہے تو کیسے ہاؤس کے اندر اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے رول 111 کو ریلیکس کر کے, جو کوئی بھی طریقہ ہو. اب وہ کھڑے ہوئے, اور کیونکہ جس طرح یہ اب تو خیر پتہ ہی چل گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گھیراؤ کرنے کے, میں آ رہی ہوں اس بات پہ. لیکن خواجہ صاحب درمیان میں لقمے دیتے رہے, جب خورشید صاحب تقریر کرتے رہے ہیں تو خواجہ صاحب خاموش ہی رہے, وہ بات کرتے رہے ہیں. جاوید بھائی, آپ اگر جتنے بھی یہ سیشنز دیکھ لیں جس کا ابھی ذکر ہوا, اس میں ہوتا کیا رہا ہے, وہ کھڑے ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے, تقریر کرتے ہیں, اور تقریر کرتے ہیں جو کسی سچائی پہ مبنی نہیں ہوتی, اس کو بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد وہ موقف کبھی بھی نہیں سنتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ عمران خان صاحب تقریر کرنے آئے تھے پینما لیکس پہ, انہوں نے اپنی ایک تقریر جھاڑی اور اس کے بعد وہ آرام سے انہوں نے کہا جی اب ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. اسپیکر کہتے رہے, آج بھی یہی اسپیکر کہتے رہے, اور یہی بات کہنی تھی. نہیں, آپ خود یہ بات آلریڈی ان کی جو ہوسٹیلٹی ہے آن سکرینز وہ آپ دیکھ رہے تھے. انہوں نے پارلیمنٹ سے باہر بھی گفتگو کی تھی پارلیمنٹ میں اندر آنے سے پہلے. پہلی بات تو یہ ہے نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک سٹائل رہا ہے, وہ کسی کا موقف نہیں سنتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر قانون ان سے بالا تر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری پروسیجر رولز, کوئی قانون ضوابط جو ہیں وہ ان کے انڈر وہ نہیں پلے کرتے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. پارلیمنٹری پریکٹسز ہوتی ہیں, پارلیمنٹری لیکن اس پارٹی کو کیسے سمجھ آئے اس بات کی جو آدھا وقت پارلیمنٹ سے باہر رہتی ہے, کبھی کنٹینر پہ چڑھ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کرتی ہے, کبھی پارلیمنٹ کے اندر آ کے, جس طرح ابھی کہا پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن پارٹی ہے نا, اپوزیشن لیڈر نے سپیچ کی, پوری کاروائی میں کوئی بندہ سیٹ سے ہٹا, کیونکہ پارلیمنٹری پریکٹسز میں ٹرسٹ اور بلیو کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے اس ادارے کو نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا تو پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہوا. اور سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا ٹی وی سکرینز پہ اس وقت سے بات کیا چل رہا ہے کہ آئین کی کتابیں پھاڑ کے ان کو ورکوں کو پھینکا گیا. دو کتابیں, آئین کی کتاب کبھی نہیں پھٹی. نہیں, آئین کبھی دیکھیں, آئین کو کبھی ایجنڈا کی بات آپ کریں, میں آئین کی کتاب کی بات کر رہی ہوں, میں آئین کی کتاب کی بات کر رہی ہوں. یہاں تو پھر اس پارلیمنٹ کے دروازے بھی ٹوٹے ہیں.
इस पार्लियामेंट को जाली डाकू वाली पार्लियामेंट भी कहा गया है। वो तो डिबेट तो चलती जाएगी, क्योंकि इस कल्चर से सिर्फ अदारों की हिस्ट्री से हम सीख कुछ नहीं रहे। मरियम साहब, हिस्ट्री से सीखना चाहिए। हम बहुत कुछ सीख और रहे मेरा ख्याल है हैं। अगर आप इजाजत दे देती तो क्या जावेद साहब, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमने हिस्ट्री से सीख कर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में आज हम यहाँ पहुंचे। जो नई पार्टीज हैं, जिनको सीखना चाहिए, जिनको एज पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं सीख रहे। वो हर यू टर्न के बाद वहीं खड़े हैं जहां वो थे। उनकी वही पोजीशन है। और अगर कल भी यही रवैया होता है, और क्योंकि वो अब आएंगे मुसलसल इजलास में, तो आप कहां देखती है अगर यही रवैया दोहराया जाता है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी? अगर आप इस सवाल को इस तरह पुट करें, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दें और आप ये कहें कि अगर साद रफीक साहब अपनी मौक़िफ़ बात कर लेते, फिर शाम में मोचा बात कर लेते, व्हाई नॉट? हुकूमत का दिल बड़ा हुआ ना। ऑपोजिशन लीडर्स की तकरीर सुनी, आप जिद में आ गए। देखिए, ऑपोजिशन को लीड करते हैं ऑपोजिशन लीडर, उनकी 1.25 घंटे की तकरीर सुनी पूरी। उसके बाद अगर मौक़िफ़ दिया गया, अगर माइक दिया स्पीकर ने टू दी ट्रेजरी बेंचेस, तो क्या था प्रॉब्लम? ठीक, खुर्रम साहब की तरफ जाना था मुझे। खुर्रम साहब, एक सेकंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, हमें भी 28 साल मुझे भी हो गए इसी पार्लियामेंट में। बात ये कि गवर्नमेंट को कभी सूट नहीं करता कि हालात हाउस में ख़राब हों, झगड़े हों, या जो आज का दिन गवर्नमेंट के हवाले तो नहीं हुआ ना, ये तो आज का दिन अपोजिशन के उसमें हुआ। फिर अब कौन सी अपोजिशन को कौन क्या कितना जज कर सकता है? बहरहाल दिस वाज नॉट गुड। सिंपल बात थी, पीटीआई ने एग्रेसिव होना था, ये तो कोई भी एसेस कर अच्छा, इसका अंदाजा सिर्फ आपको नहीं था, इनको भी था, इसलिए उन्होंने टेलीविजन ओपन कर दिया। उन्होंने सारे कैमरे ओपन करके कहा 3.5 साल से जो हो रहा है, ये अंदाजा नहीं, यकीन है अब कि उसने क्या करना है। नहीं, लेकिन उनको डिफ्यूज करने का तरीका हो सकता था। इसका मतलब पीटीआई प्लान से आई थी, पीपल्स पार्टी को प्लान का पता था, गवर्नमेंट को भी प्लान का पता था, तमाशा होने दिया पूरी कौम के सामने। ये एक वैसे मुझे थोड़ा सा एतराज है। खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी कब समझेगी जी, वो कब एक दुरुस्त फैसले दुरुस्त वक्त पे करेगी? आप पे एतराजात बहुत किए जा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि सबसे पहली बात मोहतरमा ने फरमाया कि आइन की किताबें फाड़ी। सबसे पहले तो बात ही क्लियर कर ली जाए कि आइन की किताब नहीं फाड़ी है, ये एजेंडा था पेपर का जिसको फाड़ा गया है। दूसरी चीज़, और आगे चलते हैं, आपको एक और बात बता दूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो खड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा कि ये जो मामला है ये उस पर खड़े, कॉल अटेंशन पे खड़े हुए और कहा कि ये मामला जो सब जुडिस है। मामला सब जुडिस बिल्कुल नहीं है। देखिए, बात हो रही थी वजीर आजम की फ्लोर ऑफ द हाउस झूठ बोलने के ऊपर, और वो खड़े होकर कहते हैं कि सब जुडिस है। दूसरी बात ये कि वो बात करना चाहते हैं। देखिए, आप तो हुकूमत है, हम अपोजिशन है, हमने आपके ऊपर इल्जामात लगाए हैं कि आपका वजीर आजम जो है वो झूठा है, आपके वजीर आजम ने फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोला है, पूरी कौम देख रही है कि झूठ बोला। उसने कहा कि जनाब वजीर आजम साहब ने फरमाया कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। फिर उन्होंने जाके असेंबली में कहा कि नहीं जनाब, वो ऐवान के अंदर खड़े होकर जो पार्लियामेंट में मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी वो एक सियासी स्टेटमेंट थी। तो देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मजाक बन गया पार्लियामेंट का, और वो मजाक बनाने वाला कौन है? आपका अपना वजीर आजम है जिसने मजाक बनाए। तो देखिए, ये हमारा राइट था बात करना। आज जिम्मेदारी थी पीएमएलएन की कि उन्होंने अपने दिल बड़ा करना चाहिए था। जब हम पार्लियामेंट में थे तो एजेंडा फाड़ देना, स्पीकर का घेराव कर लेना, ये आप दुरुस्त समझते हैं? आप ये समझते हैं कि यही सियासत है जो होनी चाहिए और यही पार्लियामेंट्री सियासत है जिसके लिए पाकिस्तान तरस रहा था, और ये इस तरह ही चलना चाहिए मामला? नहीं जावेद साहब, इनसे ये सवाल करें आप सबसे पहले कि जब हम पार्लियामेंट में थे तो इन्होंने कहा कि जाके हिसाब कोर्ट से लो। जब हम कोर्ट में गए तो वहां पे जाके इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस जगह है, उस मुकद्दस जगह के ऊपर आओ। आज हम पार्लियामेंट के अंदर आए हैं तो उन्होंने पूरी आवाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने क्या तमाशा किया। तो देखिए, जो कुछ कर रहे हैं वो इनके मशवरे से कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहते हैं कोर्ट चले जाए, आप कोर्ट चले जाते हैं, ये कहते हैं आप धरना दे देते हैं, ये कहते हैं कि अब आप एक लॉन्ग मार्च शुरू कर देते हैं, कहते हैं पार्लियामेंट में वापस आ जाए, पार्लियामेंट में वापस आ जाए। ये हमारी अपनी सवाबदीद है कि कब हम पार्लियामेंट में जाएं, कब हम ना जाएं। लेकिन हम आवाम को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं इनका असल चेहरा कि ये दरबारी अपने आका को, अपने बादशाह सलामत को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे। आज तो आपके स्पीकर साहब ने भी साबित कर दिया ना जावेद साहब कि वो जो है न्यूट्रल नहीं है। उन्होंने अपना रवैया क्या रखा। अब आप मुझे बताएं कि स्पीकर साहब कल क्या करेंगे, ये परसों क्या करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह अपना केस कोर्टों के अंदर लड़ा है, अदालतों में लड़ा है, अब ऐवान के अंदर
بھی یہی کچھ ہوگا تو کیا یہ اسمبلی چلا پائیں گے؟ اگر یہ بات کرنے نہیں دیں گے، آپ کا منہ بند کر دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب یہ جھوٹ بھی بولیں گے، ان کا وزیر اعظم جھوٹ بولے گا، پورے ملک کو اس وقت بدنام کر دیے، پورا ملک بدنامی کے باعث بن گیا ہے، تو کیا ہم کھڑے ہو کے ایوان میں یہ ایک پریویلیج موشن موو نہیں کر سکتے ہیں، ایک مذمتی قرارداد پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب اس ایوان کی توہین ہوئی ہے؟ یہ جو جمہوریت کے چیمپئنز بنتے ہیں، مجھے آپ بات مکمل کرنے میں شاہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسپیکر صاحب کی رولنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک انہوں نے قانونی طریقے سے رولنگ دی ہے یا غیر قانونی ہے، اور اس کے کچھ نتائج ایسے بھی نکلیں گے جو غیر سیاسی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے اسی وقت اعتراض کیا کہ نہیں، یہ صحیح رولنگ نہیں ہے. دیکھیں، ہم کورٹ کے کسی ایکشن کو ہم نہ چیلنج کر رہے تھے، نہ اس میں کوئی ایشو یہ انوالو تھا. ایشو یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر صاحب نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کی ہمارے نظر میں سینکٹیٹی ہوتی ہے. کوئی بھی ممبر دے دے، اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، تو لیڈر آف دا ہاؤس اگر دے دے تو اس کی بہت زیادہ سینکٹیٹی ہوتی ہے. اب تو جو کورٹ میں ان کی طرف سے بیان آیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ جی یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹ. اس کا مطلب ہر وزیر کل جب اٹھے گا تو پہلے ہم اٹھ کے یہ اعتراض کریں گے کہ جی یہ سیاسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یا پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اس کو پہلے ہمیں ویریفائی کر کے دیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ تو بالکل ہی نفی ہے پارلیمنٹری ہسٹری ہے پاکستان میں. تو آپ کو پتا ہے کئی ایسے معاہدے ہوئے تھے جن کو بعد میں سیاسی ڈکلیئر کر دیا گیا، تو 2008 میں چلے جائیں آپ. پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو فیولس کہنا یا بنانا اس ملک کے آمر تو کرتے رہے ہیں، فوجی ڈکٹیٹرز کرتے رہے ہیں. اس ملک کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی زبان سے یہ بات آنا کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ اس کو کوئی وقت نہیں ہے. سیاسی بیان تھا، سیاسی تقریر تھی ان کی پرائم منسٹر صاحب کی، اور اگر سیاسی تقریر تھی تو کورٹ میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جب کورٹ نے آپ سے پوچھا تو پھر وہاں پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چہرے ہیں، ایک جو پارلیمنٹ میں ہے اور دوسرا کورٹ میں ہے. دیکھیں، 22 اپریل سے لے کر آج تاریخ تک ایک ہی چہرہ ہے اور ایک ہی موقف ہے، پہلی بات تو. دوسری بات ہے ابھی بھی آدھی بات کی جا رہی ہے. بات یہ کی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا. اس کا تعین تو کوئی کرے گا نا. کون کرے گا؟ میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ ہے، اور جس طرح آپ نے پہلے سوال کیا، جو پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے کسی بھی کیس پہ وہ سب جوڈس ہو جاتی ہے، اور پارلیمنٹری پریکٹسز اور رولز کے تحت اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات میں آ رہی ہوں اس پارلیمنٹ شاید سپریم نہیں ہے. سوال کیا مطلب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پارلیمنٹ سپریم ہے تو بالکل آج دیکھا سب نے کہ اس کا کیا حشر کیا کسی نے، لیکن وہ سیٹ اسائڈ، پارلیمنٹ بالکل سپریم ہے، لیکن کوئی ضوابط ہیں، کوئی قانون ہے، ان کے مطابق ہوتی ہے. اور آپ نے جس طرح بات کی آج پوری سپیچ میں تو یہ ڈھونڈتی رہی کہ وہ تضاد اور جھوٹ کا کہاں ہے. وہ اس پہ بھی 2 لائنیں بول دیتے. پرائم منسٹر کی سپیچ میں جو میں آپ کے بتانا چاہتی ہوں، اس میں کہا گیا کہ جو بھی مستند فورم ہوگا اس پہ مزید شواہد پیش کیے جائیں گے. ایک یہ انہوں نے کوٹ کیا. دوسرا انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ وہ ذرائع اور وسائل تھے جن سے یہ چیزیں خریدی گئیں، اور یہ 2 چیزوں پہ ان کا بھی ڈسپیوٹ ہے. وکیل صاحب نے کہا نا کہ میں وکیل صاحب کی آخری بات کر رہی ہوں. تیسری بات انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ آف لا، کورٹ کے اندر وہ سٹیٹمنٹ نہیں تھی، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر سٹیٹمنٹ تھی، اور اس کے اندر کیوں کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ وہ سٹیٹمنٹ اتنی تھی، اس سے اٹیچ جو شواہد اور ایویڈنس تھے وہ سپریم کورٹ میں پیش کیے جانے تھے. یہ ڈیبیٹ ہے ساری. اس میں اس چیز کو اٹھا لیا گیا، سیاست کر دی گئی. میں وضاحت نہیں کر رہی، میں ریالٹی بیان کر رہی ہوں. آپ کے وکیل کے جو ایڈوائزر ہے ان سے یا آپ کی حکومت سے یہ غلطی نہیں؟ دیکھیں جاوید بھائی، اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیں، آپ کا موقف میں مان لیتا ہوں جی، لیکن آپ کو یاد ہے کہ ایک میمو کیس بھی تھا جس پہ پرائم منسٹر صاحب خود سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے تھے، اور کیس عدالت میں چل رہا تھا، لیکن جو پارلیمنٹ میں آپ کر رہے تھے آپ کو وہ یاد ہوگا شاید. یوسف گیلانی صاحب کا کیس جو تھا وہ بھی عدالت میں تھا، لیکن وہاں پہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو اعتراضات کیے جا رہے تھے. آپ تھوڑا سا ہسٹری میں چلے جائیں. لیکن ہسٹری آپ غلط، آپ ریلیونسی نہیں آپ اس وقت اسپیکر کو زور دے رہے تھے کہ آپ ان کو فارغ کریں، لیکن کیس بالکل فرق تھا. دیکھیں اس میں کسی جگہ کے اوپر پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. فرق بالکل کمپلیٹلی ڈفرنٹ کہ وہ دوسری پارٹی کے پرائم منسٹر تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ کریڈٹ بھی اسی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر خود احتساب کے لیے ہر فورم پہ، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، اپوزیشن نے کہا ایف آئی اے ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ہر قسم کا فورم ہو، انہوں نے خود پیش کیا. کیوں کہ ہم خود ہی پیش ہو. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں،
کیونکہ اس کیس میں سے سب سے زیادہ جو سرخرو ہونے کی خواہش ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پہ آج تک کوئی کرپشن کا کیس نہ لگا نہ ثابت ہو سکا. یہ بات میں ضرور کیٹیگوریکلی ریکارڈ پہ رکھنا چاہوں گا. ثابت نہیں ہو سکا. جی میں آپ نے بنایا تو وہ بھی ثابت نہیں ہوئے. جی شہزاد. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ پہلے تو جو ہے قوم کے سامنے خطاب کیا اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں آ کے خطاب کیا اور یہی بات بار بار دہرائی. لیکن اس کا ٹیسٹ تو آتا ہے جب پریکٹیکلی ہم جاتے ہیں. جب سوال یہ آیا ٹی او آرس بننے کا تو اس میں بھی تو جھگڑا کس بات کا تھا کہ جی جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں تو آپ ان کو سامنے لائیں نا. پھر اس وقت آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں 1947 سے ہم شروع کریں اور اگلی ایک صدی تک ہم یہ کیسز چلاتے رہیں. تو یہ اس میں شاہ صاحب یہ جو پارلیمنٹ کی تقریر ہے اس میں دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور جب کورٹ میں جائے تو وہ کہتے ہیں دادے اور پوتے کا ایشو درمیان میں والد نہیں ہے. یہ ایک کنفلکٹ ہے، یہ کلیئر کرنا پڑے گا. مجھے چھوٹی سی بریک لینے ہیں، بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خرم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ دوبارہ تحریک شروع کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ شاید پشاور سے پہلا ایک نیا جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا. خانیوال میں بھی کچھ شاید جمعے کو ہو رہا ہے. تو آپ دوبارہ تحریک کی طرف جا رہے ہیں. پہلے آپ کورٹ گئے، پھر آپ پارلیمنٹ واپس آئے اور اب آپ پھر تحریک. تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا جی؟ دیکھیں جاوید صاحب، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ بات ابھی اس وقت اوپن ہے پورے پاکستان میں کہ آپ کا وزیر اعظم جھوٹا بھی ہے. آپ کا وزیر اعظم نہ تو صادق رہا ہے نہ وہ آج وہ امین رہا ہے. تو دیکھیں ہم نے ہر فورم ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم کورٹ بھی چلے گئے، ہم نے پارلیمنٹ میں آج گئے، آپ نے وہ بھی دیکھ لیا. اب ہم نے اپنی عوام کے پاس جانا ہے. ہم اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اختیار ہے. پھر جانا ہے آپ نے عوام کے پاس احتجاج کی طرف. جناب ہم جاتے رہیں گے. دیکھیں یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں ان ہر آئینی اداروں کو کہ ہم اس پیناما کے اوپر خاموش ہونے والے نہیں ہیں. آپ کے وزیر اعظم کو ہم ثابت تقریباً کر چکے ہیں. یہ کچھ دیر اور کی بات ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں جاوید صاحب کی ہمیں گولڈن اپرچونٹی ملی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر جنوری تک کا ٹائم آ گیا یا نیا چیف جسٹس آ گیا ہے تو ہمارا جذبہ جو ہے کم ہو گیا. ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اور آگے جائیں گے، اس کو آخری لمٹ تک لے کے جائیں گے اور جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. آج جو کچھ ایوان کے اندر ہوا، اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اندر کسی کو یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوری روایت قائم نہیں رکھتی ہے، جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، پارلیمنٹ کا احترام نہیں کرتی ہے. پارلیمنٹ کو تو یہ سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ سپریم ادارہ کہتے ہیں. لیکن دیکھیں ہم نے تو احترام کیا ہے، لیکن جس شخص کا کام تھا جو کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، آپ نے اس کو دیکھا کہ اس نے احترام کیا؟ کیا وہ آج آپ کو نیوٹرل نظر آیا؟ دیکھیں میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن پارٹیز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تھکیں گے نہیں، ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. تو آپ یہ سمجھ رہی تھی شاید کہ 30 نومبر گزر گیا تو شاید اب کچھ نہیں ہوگا، 30 دسمبر گزر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. وہ انہوں نے نئی اسٹریٹجی بنا لی ہے اور 27 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی باہر نکل رہی ہے. تو اب یہ اپوزیشن جب مل جائے گی تو مل کے اگر یہ یلغار کرے گی تو میرا خیال آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کی 4 مطالبات ہیں وہ آئین کے مطابق ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ 4 مطالبات میں سے 2 تو آلریڈی کورٹ میں ہیں اور سب جوڈس ہیں اور بات ہو رہی ہے ان پہ، لیکن ان کے اوپر سوچا بھی جا سکتا ہے اور ان سے ویلیو ایڈیشن ہوگی سسٹم کے اندر. اس میں جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے جن کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ابھی آپ کے شو میں بھی ہے، انہوں نے جو باتیں کی میرے تو خیال میں ان کو خود بھی نہیں سمجھ کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ سٹانس ایک نہیں ہے، آبجیکٹیوٹی نہیں ہے اس موقف میں، اور اس موقف میں اندر بہتری لانا سسٹم میں اس کا مقصد نہیں ہے. اور وہ خود بھی آپ نے دیکھا کبھی صادق امین پہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ، لیکن آپ نے جس طرح کہا دیکھیں صادق اور امین کا تعین جو ہے اس کا تعین جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. کیس جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا حصہ ہے، جیسے میں نے پہلے کر دیا. کورٹ میں نہیں ہے، پاناما لیکس کے اندر جو موقف ہے اس وقت پی ٹی آئی کا، وہ ان کو شاید نہیں پتا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے شاید کسی سٹیٹمنٹ میں، وہ اس بات کو سپریم کورٹ میں لے جا چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ پریویلیج موشن پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے، اور آج بھی اگر آپ نے دیکھا کہ جس قسم کا احتجاج ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ پریویلیج موشن آیا، ایک پارلیمنٹری پریکٹس ہے، ایک پارلیمنٹری رول ہے، اس کے تحت وہ سبمٹ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اسپیکر اس پہ رولنگ دے گا اور اپنا مائنڈ اپلائی کرے گا. یہ چیز
بالکل اسٹیبلشڈ ہے. اگر اسپیکر اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرے گا اور سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے تو وہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. آئی مین اس کے اندر دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں. اسپیکر جو ہے ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچا ہے آج کے دن؟ دیکھیں اسپیکر صاحب جتنے بھی جب بھی آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار ہم، لیکن اسپیکر صاحب کو جب بھی گورنمنٹ استعمال کرے گی کوئی ایسا فیصلہ کرنے میں جو کہ پارٹیزن نظر آتا ہو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے آپ کا خیال ہے؟ جب بھی کرے گی، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسی رولنگس آ چکی. فار ایگزامپل جب دونوں پٹیشنز فائل ہوئی تھی، گورنمنٹ نے بھی کی تھی اور پی ٹی آئی نے بھی ایک کی تھی اگینسٹ ایچ ادر، تو اس میں ایک کو ایکسیپٹ کرنا ایک کو ریجیکٹ کرنا جو تھا وہ باقاعدہ پارٹیزنشپ اس میں نظر آتی تھی. وہ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو ان کو یا دونوں کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا یا دونوں کو بھیج دینا چاہیے. ایز کانسٹیٹیوشن اسکیم آف تھنگس میں تو ہی از اونلی دا پوسٹ آفس، اور ان کو صرف بھیجنے، لیٹ دا الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو اسی طرح سے جو ہے اٹھتے ہی آج میں یہاں بیٹھ کے دونوں تحریکیں قبول کر لینی چاہیے، ایکسپٹ کر لینی چاہیے. ٹی وی اسٹیشن یا ٹاک شو میں بیٹھ کے اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا. میں چاہوں گا کہ یہ پھر بھی جتنی بھی ڈیبیٹ ہو پھر فلور آف دا ہاؤس پہ ہو، اور ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، کل پھر ہوگا. آپ دوبارہ تحریک پیش کریں گے؟ آپ کیا کریں؟ نہیں، ہم کو تو ابھی تحریک پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی نا. ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں صرف پوائنٹس آف آرڈر پہ یہ باتیں سن رہا ہوں، اور انہوں نے اپنا فیصلہ ہماری بات سننے سے پہلے ہی دے دیا، which was also not آپ کی جو درخواست ہے آپ کی جیب میں تھی اور وہیں سے مسترد ہو گئی. جی، کہاں پڑھنے ہی نہیں دی گئی نا. تو مسئلہ ٹھیک ہے، کل پھر آئے گا. اچھا یہ فرمائیے گا سر، 27 دسمبر کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا کچھ سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کاز اب آپ دونوں کا ایک ہے، اور اگر کاز ایک ہو اور دونوں اکٹھے نکل پڑتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے، تو اس وقت تو آپ پری ایمپٹیو بات تو کوئی ہو نہیں سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کبھی بھی سولو فلائٹس میں بلیو نہیں کرتے. جہاں جہاں ہمیں سپیس ملے گی وہاں ظاہر ہے کہ ہم اپنے الائز کو چاہیں گے کہ وہ ٹیم بڑی دن تو ہوتی بہت کم ہے سر آپ کے پاس، 27 دسمبر کو زیادہ دور تو بھائی تو 27 دسمبر دور نہیں ہے، تو جو ہونا ہے وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو نظر آ رہا کچھ ہوتا ہوا ہے تو بات تو ظاہر آگے بڑھے گی نا، پیچھے تو نہیں ہوگی. کیسے بڑھے گی سر؟ آگے کہاں تک جائے گی؟ آگے بڑھے گی، ظاہر ہے اس کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے نا. ماحول ملک میں ایک بن رہا ہے. بہتر ہوتا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر لیتی، لیکن وہ نہیں ہوا. 2.5 مہینے سے یہ ڈیمانڈز چل رہی ہیں، کچھ بھی حکومت نے ابھی تک نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ باقی دنوں میں ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ حکومت کچھ فردر اور کچھ کرے گی. تو ظاہر ہے کہ وہ چاہ رہی ہے گورنمنٹ کے پوری اپوزیشن اکٹھے مل کے تحریک چلائیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ چاہ رہی ہے آپ. گورنمنٹ چاہ رہی ہے. وقفہ لینا دے، چھوٹی سی بریک ہو، بریک آؤٹ آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مریم صاحبہ، اپوزیشن کو یونٹی چاہیے، اور ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ یونٹی حکومت اپنی غلطیوں سے کریٹ کرتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مل جائیں، بلکہ ان کے ساتھ دوسرے بھی مل جائیں سب، اور آپ کا گھیراؤ کر لیں؟ میں نے جس طرح جاوید بھائی پہلے کہا کہ جس طرح ابھی نوید انکل نے بھی کہا کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب کچھ پاسبل ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور جو ڈیمانڈز میں نے پہلے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ہیں، اس سے سسٹم میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. یہ اپوزیشن کے جو دو حصے ہیں یہ کبھی مل نہیں سکتے. میری ناقص چھوٹی جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے اس میں، کیونکہ آئیڈیالوجی فرق ہے کمپلیٹلی. ایجنڈا بالکل ابھی بھی ایک نہیں ہے. آئی ایم سوری، ایجنڈا پی ٹی آئی کا کبھی بھی احتساب نہیں رہا. اگر احتساب ہوتا تو اکاؤنٹیبلٹی کمیشن پی ٹی آئی کا کے پی کے میں ختم نہ ہوتا، وہ ادارہ ہی ختم کر دیا جس نے احتساب کرنا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے، کبھی بھی نہیں ہے. ان کا مقصد صرف سیاست ہے.
اور اسی طرح اس چیز کو چلتے رہنا کرتے رہنا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ریلیونٹ رہیں پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم میں. ادروائز تو یہ ریلیونس ختم ہو جاتی ہے. کوئی ایسی چیز وہ بتا دیں جس پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہو یا پارٹی کا اجلاس بلایا ہو جو کے پی کے میں کسی پرفارمنس کے اوپر بیسڈ ہو یا ہمارے اوپر گورنمنٹ کے اوپر کسی قسم کی سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے, صرف ریلیونٹ رہنا چاہتے. بالکل میرا اب ان کے پاس صرف ریلیونس بچ گئی ہے جو وہ اس طرح کے حرکتوں اور ہنگامہ آرائی سے, اور کبھی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے, کبھی تاریخیں دے دیں گے. اب تو تاریخ صرف 2018 کی ہوگی بس, اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں. کوئی تاریخ نہیں. خرم صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو آپ کی جو موومنٹ ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی جگہ یہ ریڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو سسٹم کو بہتر نہیں بنانا چاہتے. دیکھیں جاوید صاحب, آپ اس بات کو نہ بھولیں کہ محترمہ جو کچھ فرما رہی ہیں یہ نہ بھولیں کہ ان کی وابستگی اسی جماعت سے ہے جس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی کیا تھا. یہ پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرتی ہیں, پی ٹی وی کا یاد دلاتی ہیں, جن سے ہمارا کنسرن یہ تھا. لیکن عوام کو بار بار یاد دلانا پڑے گا کہ نواز شریف کا تعلق اس جماعت سے ہے کہ جس جماعت نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. دیکھیں ہماری جدوجہد تو پارلیمنٹ کے اندر بھی رہے گی, ہم سڑکوں کے اوپر بھی حملے والے بہت سے لوگ آپ کے پاس بھی ہیں اس وقت. شیخ رشید صاحب کے پاس وہ پناہ گزین تھے اس وقت آگے لاہور سے آئے تھے جنہوں نے حملہ کیا, اور شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ ہیں آج کل. جی تو دیکھیں ہم یہ مقابلہ ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے, لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ملک سے ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. اس ملک سے ہم نے جو ہے یہ جتنے معاملات دیکھیں چل رہے ہیں, منی لانڈرنگ کا کیس ہے, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کو جاوید صاحب, آپ سے پرسنلی میں سوال کرتا ہوں, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے ایوان کے اندر جھوٹ بولا ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے لائر کی الگ سٹیٹمنٹ ہے, اور جو کچھ انہوں نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جناب یہ وہ ثبوت ہیں جہاں سے ہم پیسے لائے. اس وقت قطر کا شہزادہ تو کہیں سے نہیں آیا تھا, آج وہ قطر کا شہزادہ لینڈ کر گیا جس طریقے سے ان کو بچانے کے لیے سعودی عرب سے ایک جہاز آیا تھا اور ان کو لے کے چلے گیا تھا. تو ان کو یہ بات ہم بار بار کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ چلے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا جبکہ یہ جس طریقے سے آج ان کا ایک رویہ رہا تھا کہ جو کہ بالکل ایک مناسب رویہ تھا جس میں انہوں نے سوالات کیے, ایک پریویلیج موشن موو کیا ہے, یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی, یہ بچنے والے نہیں ہیں. ان کو اپنے منزل تک ہم پہنچا کے چھوڑیں گے. یہ درباری چاہے جتنی کوشش کر لے, یہ جو خورشید شاہ صاحب نے آج چیف جسٹس کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے, اور یہ آپ نے جو سب سے سپریم ادارہ تھا پاکستان کو, اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا آج آپ نے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ خورشید شاہ صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور میں بھی خواہش مند ہوں یہ, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں اس قسم کی گپ جو ہے وہ ہمارے چاہے وہ چائے خانوں پہ ہو, چاہے وہ ڈرائنگ روموں میں ہو, کہیں بھی یہ ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے. ڈیفینیٹلی ہی از اے ویری آنریبل مین, اور اس حساب سے کوئی بھی جج صاحب نہ ہو انلیس وہ اپنے ایکشن سے, اور کوئی ایک آدھ جج ایسے بھی ہیں ہمارے جو ہسٹری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے یہ یا یہ غلط کام کیے, لیکن بیفور ہینڈ یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن ایک پرسیپشن جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ شاہ صاحب کو کس نے کہا تھا کہ ہمارے چیف جسٹس آ گئے؟ انہوں نے کہا نا, فرمایا نا جی ہمارے چیف جسٹس بھی آ گئے, تو انہوں نے اشارہ کیا نا کسی طرف کہ کسی نے کہا ہوگا ان کو. نہیں, میں نے شاید غور نہیں کیا جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن مختلف کامنٹس ہوتے ہیں, کچھ آف دا کف ہوتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ اب اگر دیکھیں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کیس نہیں سنتے کیونکہ نیا بینچ بنے گا اور چیف جسٹس یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہمیں کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے یا ہمیں پارلیمنٹ میں گھسیٹا جا رہا ہے, اور وہ کیس کو واپس بھیج دیتے, وہ کہتے ہیں ہم کیس سنتے نہیں ہیں اور واپس پارلیمنٹ کی طرف آ جاتا ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر لے گی اس کا؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں ہمارے حساب سے تو ویسے بھی یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے ہی کرنا تھا اور کرنا چاہیے تھا. ہم سپریم کورٹ نہیں گئے, اور اس لحاظ سے پولیٹیکل فیصلے پولیٹیشنز نے کرنے ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹری سسٹم میں آپ کے پاس فورم ہے. ہم جتنی دفعہ بھی چیزیں کورٹس میں لے کے جائیں گے اتنی دفعہ آپ کو, تو یہ اچھی اپارچونٹی آپ کے لیے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی اس کیس کو میں نہیں کہتا, تو آپ سمجھے کہ آپ جیت گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے فیصلے اپنے پارلیمنٹ میں ہی کرنے چاہیے. جتنا بھی ہے یہ جو بھی سمجھتا ہے کہ فیصلہ چاہے گورنمنٹ ہو
چاہے اپوزیشن ہو کہ فیصلہ ہمیں کہیں اور سے ملے گا وہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے مریم صاحب، اگر یہ کیس واپس آ گیا پارلیمنٹ میں آ گیا اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہوا تو میرا نہیں خیال وہاں فیصلہ ہو سکے گا، پھر کلین چٹ نہیں مل سکے گی آپ کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ توقع کر رہی تھی. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا پہلے دن موقف تھا کہ جو بھی فورم ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ایف بی آر ہو، کوئی بھی ہو، فورم ہو جہاں یہ کیس سنا جائے، یہاں جو یہ سنا جائے اور اس کیس کا فیصلہ ہو. یہ اس کیس کا فیصلہ ہم چاہتے ہیں، ہمارے لیے بہت اس وقت ضروری ہے اس کیس کا فیصلہ، اور اسی لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. جو جس طرح بھی بات ہوئی کہ جو سینٹ کے اندر بھی اس کا پیناما کا وہ ہے، اس میں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں اس میں ووٹنگ میں کورم بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے ہاؤس کے اندر. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں کہ مقصد کیا ہے جس چیز کی طرف بڑھا جائے. اگر ابھی سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں خورشید صاحب بہت قابل عزت ہیں، ان کا پولیٹیکل وزڈم پہ میں کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن مناسب بات نہیں تھی کہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز. وزیر اعظم کو صادق اور امین سمجھتی ہیں آپ اس تقریر کے باوجود اور اس کنٹروورسی کے باوجود؟ میں سمجھتی نہیں ہوں، وہ ہیں. آپ ہی سمجھے کہ یہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے جی. کنٹروورسی ہوتی تو اس کنٹروورسی کی بات کریں نا، کیا کنٹروورسی ہے. اور اپوزیشن کی طرف سے جو غلط ہے. اور ایک میں بات کر دوں، ابھی یہ بیچ میں بول رہے تھے کیونکہ ان کی عادت ہے، ان کو چاہیے سوالوں کا جواب دینا سیکھیں. آپ کے پورے پروگرام میں پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹو نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. انہوں نے اپنی بات کی اور وہ سارا ان کا طریقہ یہ ہے. تو میرے خیال میں چاہیے اپنی باری پہ آپ جواب دینا چند سیکنڈ ہے کہ یہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتے صادق اور امین ہے. سر دیکھیں بہت آسان طریقہ ان کے لیے، یہ کل اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کریں، کیونکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، میجورٹی بھی. ایک بل پیش کریں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایوان کے اندر جھوٹ بول سکتا ہے اور طاقت کے بلبوتے پہ اس بل کو پاس کروا دیں، تو میرے خیال سے یہ صادق اور امین ہو جائیں گے. اس کے باوجود تو ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ باتوں کو گھما کے بتائیں کہ میں نے ان کے سوال کے جواب نہیں دیے، میں نے اپنی بہن کے سوال کے جواب نہیں دیے. فیصلہ کہاں پہ کروائیں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں بھی آپ مطمئن نہیں ہے. وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کہنا ہے کہ انہوں نے مایوس کیا، تو فورم تو کوئی نہیں بچا پاکستان میں. کہاں لے کے جائیں گے، کہاں فیصلہ ہوگا؟ خواہ صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.